महीने वस्ल की घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर लम्हे जुदाई के गुजरते हैं महीनों में। वो मेरे दिल में रहे और रूबरू न हुए, बरंगे अश्क मिले हुस्ने चार उसने सू न चार हुए। सू ना हुए। मज़ामीन का सिलसिला है आपका। ये ज़्यादातर जो मज़ामीन हैं ये रात के आखिरी पहर में 2:30-3 बजे के करीब लिखे गए। एक मकाम पे सरकार वैसे साहब ने फरमाया कि सहरा की रात हो और तुम अकेले हो। आपने कहा इससे ज़्यादा तन्हाई नहीं मिल सकती। वो हजरत का फिक्रा याद आ गया कि तुम्हारी तन्हाई किसी ने दूर नहीं करनी, तुमने जाके किसी की तन्हाई दूर कर दी। असल मोमिन कौन है? जिसकी तन्हाई मोमिन है। बेटी को जहेज़ देना होना तो ये जहेज़ में सबसे कीमती चीज़ ये दी जाती है कि उसके सराहने खड़े होकर कहा जाता है कि बेटी जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ये तमाम नेकी मैं तुम्हें जहेज़ में दे रहा हूँ। हम एक दूसरे की आजमाइश भी हैं और एक दूसरे का इनाम भी। जो है आजमाइश हम तब है जब हम एक दूसरे का गिला करें, और इनाम हम तब है जब एक दूसरे को कबूल करें। मुद्दा सिर्फ तन्हाई का यही है कि तन्हाई आपसे आपको मुतारिफ करवाने का एक ज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहेब क्या हाल हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो बिल्कुल। जिस दिन से शनासाई हुई आपके गम से, उस दिन से हमें सैकड़ों गम ढूंढ रहे हैं। तो लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो सिलसिला पॉडकास्ट से शुरू हुआ था, अब वो लोग सुन रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे आप जो है वो अक्सर कहा करते हैं कि लोगों की वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं, हमारे पास बंदे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रूरी बात है जी। सब खैर का ही होना चाहिए, लेकिन डिले काफ़ी हो गया वह इस दफ़ा। डिले थोड़ा ज़्यादा हो गया और आवाम बार बार पूछ रही थी कि कब आएगी नई एपिसोड, और फिर आज रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह और अब लोग देखेंगे। और आज का टॉपिक भी बड़ा अहम है, और आज का टॉपिक है तन्हाई। तन्हाई ही आशनाई है। तन्हाई ही आशनाई है। वाह वाह वाह। तो तन्हाई से लोग इतना डरते क्यों हैं? हाँ, असल में ये जो है ना तन्हाई और आशनाई, ये तो एक मकाम पे जाके होती है असल में। और तन्हाई के बड़े बड़े जलवे हैं। तन्हाई असल में जो हुई भी है ना, वो हमारी बातनी तन्हाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो जिस्मानी तन्हाई होती है ना कि पास कोई नहीं है आपके, बाहर की दुनिया के लोग। यहाँ पर भी जैसे सरकार वैसा फरमाया करते थे कि सबसे ज़्यादा तन्हाई कहाँ पे मिलती है? मेले में। अल्लाह, क्योंकि हर कोई अपना अपना ही कारोबार के अंदर मशगूल है ना जी। तो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा तन्हाई वहाँ पे मिलती है। क्या बेरौनक मेला है, हर इंसान अकेला है। अल्लाह। तो मेले में ये दुनिया भी एक मेला ही है, और यहाँ पर भी अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, अकेले ही जवाब देना है। तो ये थोड़ी देर का साथ है। इसमें भी अगर आपको तन्हाई मुयस्सर हो गई है तो सोचने वाली बात है कि फिर आपकी तन्हाई में या मेले में आपका साथ किधर है? आपके साथ चलने वाले किधर हैं? वो कहते मेला कट्ठे वेखन जाइए जी। हैं मेला अकेले किसी संगत के साथ ही होगा ना जी मेला। तो मेला अकेले का तो नाम ही नहीं है। मेला तो आपकी दोस्ती का नाम है, आपकी वफा का नाम है, आपके जज्बात का नाम है। तो मेला बाहर भी होता है, मेला अंदर भी होता है। मुझे याद एक दफ़ा सरकार वाले साहब की महफिल हो रही थी, तो किसी ने कहा, वो आयशा पति हमारी, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा भाई साहब ये तन्हाई आती कहाँ से है? ये बाहर से आती है या अंदर से आती है? तो आपने कहा वो कैसी बातें कर रहे हो आप लोग यार, तन्हाई बाहर से आए या तन्हाई अंदर से आए, है तो आपकी। वाह, गौर तो करें। जहाँ से भी आए आपकी तन्हाई है। तो कुछ लोगों की तन्हाई के अंदर मेले होते हैं और कुछ मेले में तन्हा होते हैं। कितनी गौर करने वाली बात है कि कुछ तन्हा हो के तन्हा नहीं होते। उनको तन्हाई चाहिए होती है कि वो अपने मेले उजागर कर सकें।
یادوں کے میلے. سرکار ویسے فرمایا کرتے تھے کہ جس کو تنہائی دور کرنی ہے نا وہ وفا ڈھونڈے, وفا کرنے والا ڈھونڈے, جس سے وفا کرنی ہے اس کو ڈھونڈے. یہ وفا آپ کی تنہائی جو ہے نا وہ دور کرتی ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ تنہا جب بیٹھتے ہیں تو اپنی یادوں میں, اپنے خیالات میں, اپنے اسلاف میں, اللہ کی یاد میں, درود شریف میں, کسی بھی حالت میں وہ تنہا بیٹھتے ہیں. اور پھر یہ تنہائی تو نہ ہوئی, یہ تو باطنی رونق ہو گئی. آپ کے اندر کا میلہ لگ گیا کہ آپ کے اندر یادیں موجود ہیں, آپ کے اندر اچھی باتیں موجود ہیں, آپ اس وقت ذکر اللہ کر رہے ہیں, اس وقت آپ درود شریف بھیج رہے ہیں, تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں, تنہائی میں اس سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی یہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں تنہا بیٹھا ہوں پر میں تنہا نہیں ہوں, کوئی ہے, کوئی اور بھی ہے تنہائی میں میرے ساتھ, کسی کے ہونے کا احساس ہے مجھے. تو سرکار نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں احساس کیوں ہو رہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس کے علاوہ احساس کیوں نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. کہ جس ٹائم تم تنہا نہیں ہو, لوگوں میں موجود ہو, تو اس کے ہونے کا احساس تمہیں اب کیوں نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. تو کسی نے کہا کہ جی کبھی کبھی تو مجھے کوئی آواز بھی آتی ہے. تو کہا جی بالکل, کوئی ہوگا تو کبھی آواز بھی آ جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ جی مجھے تو کبھی کبھی کوئی شکل بھی نظر آ جاتی ہے. تو یہ تنہائی کے جلوے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے 40 سال جی رات کو عبادت کی, جاگتے تھے رات کو, اور اس شوق میں کہ میں جلوہ حق چاہتا ہوں اور میرے دل پر وہ جلوہ آشکار ہو. جاگتے رہے 40 سال کی عبادت ہو گئی اور جلوہ میسر نہیں آیا. تو مایوس سے ہو گئے ایک دم سے کچھ, اور کہا کہ 40 سال عبادت کرنے کے بعد اگر جلوہ نہیں ملا تو چلو میں سو ہی جاتا ہوں. تو سوئے تو جلوہ حق میسر آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ, سبحان اللہ. تو بزرگوں نے آ کے کہا کہ یہ نہ سمجھ کہ تو سویا ہے تو تجھے جلوہ حق مل گیا, وہ جو تیری 40 سال کی ریاضت ہے یہ اس کا انعام تجھے ملا ہے. سبحان اللہ. وہ جلوہ دینے پر آئیں تو چاہے خواب میں آئیں تو خواب حقیقت, وہ سماعت میں آئیں تو سماعت حقیقت, وہ بصارت میں آئیں تو بصارت حقیقت, وہ آپ کے احساس میں آئیں تو احساس حقیقت. سبحان اللہ. واہ. تو جلوے والے جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے جلوہ تو ہے, لیکن یہ اتنا اخلاص والا ہوتا ہے جلوہ. یہ میں وہ باطنی دنیا کی بات کروں کہ جو لوگ, جن لوگوں کی تنہائی جو ہے وہ رونقیں لگی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہتے ہیں قبر بھی تنہائی ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا نہیں وہ اتنی بھی تنہا نہیں ہوتی, اور تم لوگوں نے جانا ہے تو تمہارے واقف لوگ ہیں, چائے شائے بنا کے رکھیں گے تمہارے لیے. اللہ اکبر. تو کیوں ہم یاد نہیں کرتے انہیں جی, جنہیں ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بھی تو یاد کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جن کے محبوب ادھر ہیں, جن کے ابا حضور ادھر ہیں, جن کے دادا حضور ادھر ہیں, جن کے مرشد دریا کے اس پار ہیں, اب وہ لوگ تو اس انتظار میں کہ کب ملاقات ہوگی. وصال, اسی کو تو وصال کہا گیا ہے. سبحان اللہ. تو جیسے وہ وصال ملاقات ہو جاتی ہے, وہ ہے مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں, مگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں. اللہ اکبر. ایک ایک پل مشکل ہو جاتا ہے جدائی کا, اور جب وصال کا وقت ہوتا ہے, وصل کا وقت ہوتا ہے, ملاقات کا وقت ہوتا ہے, تو اس وقت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا, کتنی دیر گزر گئی پہلو یار میں بیٹھے ہوئے. تو وہ سرکار کا ہے نا کہ پھر نگاہوں کو پیاس ہے آجا, پھر میرا جی اداس ہے آجا, سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری, تو کہیں آس پاس ہے آجا. میں چلو گم سہی فسانوں میں,
تو حقیقت شناس ہے آجا، واہ سبحان اللہ، واہ کب سے ہے منتظر تیرا واصف، کب سے ملنے کی آس ہے آجا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ آنا جو ہے یہ تنہائی کے جلوے ہیں سارے، کہ کسی کا احساس ہونا، کسی کا انتظار ہونا، کسی بات کا شدت سے بےتابی آپ کے اندر رہنا۔ یہ بےتابی بھی بڑا خوبصورت ورڈ ہے جی، ہے کہ آپ کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی قرار دینے کے لیے آپ کو کبھی کوئی چہرہ درکار ہوتا ہے، کبھی کوئی یاد درکار ہوتی ہے، کبھی کوئی احساس درکار ہوتا ہے۔ تو وہ چپکے سے آ کے کبھی کان میں کوئی بات کہہ جائے آپ کی تنہائی میں، تو آپ کے وہ اس طرح آپ کو بےتابی کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے حسن چار حسن سو نہ چار ہوئے۔ سو نہ ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تنہائیوں کا تو انعام ہے جی، کہ جب انسان تنہائیوں کے تنہائی انعام میں ہے۔ تفکر تدبر کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنہائی جو ہے وہ آباد ہے، روشن ہے جن کی تنہائی۔ وہ شاید باہر کی دنیا سے میں اتنے نہیں بولتے ہوں گے جتنی اپنی تنہائی میں بولتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی گفتگو تنہائی میں زیادہ ہوتی ہے، ان کے خیالات کی جلا جو ہے وہ تنہائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو تنہائی نہیں ہے، یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے۔ یہ تو اس کو تو ڈھونڈنا چاہیے، ایسی تنہائی کو جس تنہائی میں میلے سرکار لگے کا ہوئے ہوں گے۔ شعر ہے نا کہ واصف جہان فکر کی تنہائیاں نہ پوچھ، اہل قلم کے واسطے خلوت بھی انجمن۔ انجمن، بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار بھائی صاحب بھی وہ جو مضامین کا سلسلہ ہے آپ کا، جو دل دریا سمندر میں ہے، قطرہ قطرہ کلزم میں ہے، حرف حرف حقیقت میں ہے، یہ زیادہ تر جو مضامین ہیں یہ رات کے آخری پہر میں 2:30-3 بجے کے قریب لکھے گئے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لکھنا بھی کیا لکھنا ہوتا تھا کہ جی وہ کاغذ پکڑا A4 سائز کا اور قلم پکڑ اور لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں نے وہ مضمون اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں میں نے، آپ کے ہینڈ ریٹن جو تھے، تو وہ یا اس کے 9 صفحات بنتے تھے۔ یہ قبلہ چغتائی صاحب، اکرام چغتائی صاحب نے یہ ڈیٹیکٹ کی تھی بات، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آمین آمین۔ کہ سرکار بھائی صاحب یا 9 صفحات لکھتے ہیں یا 11 صفحات لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر اس کا ٹائٹل لکھا جاتا تھا کہ اچھا یہ جو مضمون آیا پورا، اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ ٹائٹل بعد میں لکھتے تھے ہم لوگ، تو لکھتے نا کہ آج ہم لکھیں گے، آج ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ہیں تقرب الہی پہ آج ہم نے مضمون لکھنا ہے یا گفتگو کرنی ہے۔ تو سرکار کا تو ایسا وہ سلسلہ تھا روحانی، اور وہ کہنا چاہیے آفاقی، کہ آپ کا مضمون ہے الہی یا الہی یا الہی، ہے نا جی، ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ اور وہ مضمون جب اخبار میں آیا تو محفل جمعرات کی اس کے بعد بیٹھے تو پڑھا ہو گیا وہ مضمون وہاں پر، چغتائی صاحب نے پڑھا، کچھ اور احباب بھی بیٹھے تھے، تو سرکار ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور بولنا شروع ہو گیا کہ خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا، اللہ، خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ اپنے آفس میں چلے گئے۔ آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ گرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تنہائی کے جلوے ہیں۔ تو یہ لوگ تو آباد ہو گئی جی بیسیکلی، جن کو تنہائی کے اندر جو ہے وہ مل گئی بات اصل میں، جن کو روح کی تنہائی ملی۔ اصل میں جو تنہائی جو تنگ کرتی ہے نا، وہ آپ کی باطنی تنہائی تنگ کرتی ہے، کہ آپ اکیلے ہیں اور کوئی خیال بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں اور دنیا کی گلے ہیں آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں اور لوگوں کے صدمے ہیں آپ کے پاس۔ تو آپ اپنی تنہائی کو تو میلہ نہیں بنا سکتے، میلہ تو خوشی کا نام ہوتا ہے۔ آپ تو اپنی تنہائی کے اندر بہت رنجیدہ ہے، سنجیدہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ آپ کے آنسو ہیں اور رکت ہے، اور لیکن یہ رب تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ گلے کی شکل میں ہے، یہ کسی بھی شکل میں ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے نا جی، سرکار فرماتے ہیں کہ آج کا انسان نا جزیروں میں بٹ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز بن گئے ہوئے ہیں۔ آپ ایک محلے میں دیکھ لیں کہ
میرے خیال ہے مجھے اپنے 2-4 محلے داروں کے علاوہ باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, کدھر سے آئے ہیں, کیا نام ہے ان کا. جہاں ہم پرانے محلے میں رہا کرتے تھے, جہاں میری پیدائش ہوئی تھی, ہم ان کے صرف انہیں نہیں جانتے تھے, ان کے رشتہ داروں کو بھی جانتے تھے. کوئی ان نون آتا تھا تو سب پوچھتے تھے یہ کون آیا ہے, پتہ کرو یہ کون آیا ہے. وہ پتہ کرتے جی وہ فلانی کی پھپھو کے بیٹے کا تایا آیا جی ہے. تو اتنی دور تک سب کی واقفیت ہوتی تھی. میری دادی ماں, میری پھپھو, آدھا محلہ جو تھا نا وہ اسلام دعا کرنے کے لیے آتا تھا جب وہ خوشاب سے آیا کرتی تھی. تو اب کیا ہو گیا, اب ہمارا رجوع بڑا فرق ہو گیا ہے. ہم لوگ علیحدہ علیحدہ, جیسے ہر ستارہ اپنے آربٹ میں اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, لیکن ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بس وہ ایک آئسولیشن ہے جس کے اندر وہ چل رہے ہیں. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں, ہم اپنی کامیابیاں بناتے ہیں, ہم اپنے پروگرام بناتے ہیں, اور ان پروگرامز کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کام کرتے جاتے ہیں, اور اس میں لوگوں کو ہم ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی دوست رہ ہی نہیں گئے ہوئے, ہمارے پاس کوئی ہمارے جاننے والے رہ ہی نہیں گئے ہوئے. ہماری تنہائیاں بیکار ہو گئی ہیں ساری کی ساری, کیونکہ ہم نے وفا ہی نہیں کمائی زندگی کے اندر جو کمانے والی چیز تھی. آپ فرماتے تھے تم تنہائی محسوس کر رہے ہو, اب ایک ولڈرنیس ہے ڈاکٹر صاحب, ویرانہ ہے. ایک مقام پہ سرکار والے صاحب نے فرمایا کہ تنہائی کی تمہیں ایک شکل بتاتا ہوں کہ صحرا کی رات ہو اور تم اکیلے ہو. آپ نے کہا اس سے زیادہ تنہائی نہیں مل سکتی تمہیں. کہ صحرا کی رات کہتے ہیں اپنی آواز سے بھی ڈر لگتا ہے, اتنی تنہائی ہوتی ہے صحرا میں, اتنی ویرانی ہے, ایک ویرانی سی ویرانی ہے. دشت کو دیکھے تو گھر یاد آیا, تو اتنی تنہائی ہو جاتی ہے. باہر کی دنیا میں جائیں دیکھیں, یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ, ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے. اور وہ ٹارگٹس کیا ہیں, دنیاوی ٹارگٹس. پیسے کے اوپر ایک پیسے کا پہاڑ کھڑا کرنا ہے, ایک گاڑی کے اوپر 2 گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں, اور اس کے اوپر خود بندر بن کے بیٹھ جانا ہے. اور کیا کرنا ہے, کر لو اکٹھا, چھوڑ کے چلے جاؤ گے, یہیں پہ رہ جانا سارا کچھ. کتنی کامیابی چاہیے. آپ فرماتے تھے گھر سے قبرستان تک جانے کے لیے کتنی کامیابیاں درکار ہیں تمہیں. صرف زندگی میں پیسہ ہی تو سارا کچھ نہیں نا آپ نے کرنا. آپ کرو, ضرور کرو, لیکن کم از کم اپنی ویرانیاں تو دور کرو. اپنے اندر کی جو ہے نا آبادی کے بارے میں ذرا غور کرو. تو ہم ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں, قومیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں. وہ حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ تمہاری تنہائی کسی نے دور نہیں کرنی, تم نے جا کے کسی کی تنہائی دور کر دی. ہاں بالکل صحیح فرمایا. اصل میں تو تنہائی کا فارمولہ یہی ہے کہ تم نے اپنی تنہائی دور کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ کسی کی تنہائی دور کرو جا واہ کے. سبحان اللہ. اور جا کے یہ نہیں کہ فون آ گیا تو فون پہ بات کر لو, جا کے بیٹھو کسی کے پاس, جا کے کسی کی تنہائی کو تھوڑی سی رونق بخشو, تمہاری بھی تنہائی دور ہو جائے گی. تو تنہائی والے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اصل میں. ان کی جسمانی تنہائی نہیں ہے, ان کی روح کے اندر کی تنہائی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم زندگی کے اندر آئے ہیں تو کیا یہی کچھ ہی ہے, سارا کچھ ہی ہے, یہی سوشل لائف ہے جو ہم جی رہے ہیں. تو اس کے اندر سے روح کدھر گئی پھر؟ یہ تو جسم کی ہو گئی. جسم کے آرام کے لیے گاڑی لے لی, جسم کے آرام کے لیے گھر بنا لیا, جسم کے آرام کے لیے آپ نے خوبصورت گدا اپنا بچھا لیا. تو روح کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو روح تو ویران ہونی شروع ہو گئی. بینک بھرنے شروع ہو گئے ہیں, روح خالی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو روح کا بینک کس نے بھرنا ہے؟ تو جب تک اندر سے آپ کی کشادگی نہیں ہوگی, باہر کی دنیا کے اندر تو آپ کو یہی کچھ ہی ملے گا. ہم لوگوں نے اپنی تنہائیوں کو خود خراب کر لیا ہوا ہے. اور تنہائی کو تو اتنا کہا گیا ہوا ہے, اتنی خوبصورت یہ بات ہے. آپ نے کہا کہ جو تمہارے اپنی تنہائی کو مومن کرو. اصل جو بات ہے کہ اصل مومن کون ہے؟ جس کی تنہائی مومن ہے. تو تنہائی, مومن کی تنہائی تو پھر تنہائی نہیں ہے, اس کے بیچ میں تو بڑے جلوے ہیں, بڑی رونقیں ہیں. تو زندگی میں جیسے جیسے آپ کی سنگت بنتی ہے, زندگی میں جیسے جیسے آپ کے لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں,
ملکوں کے اندر یہ پرابلم آئے ہوئے ہیں، بڑی طاقتیں چھوٹی قوموں کو کھانا چاہ رہی ہیں، وہ ایک علیحدہ مشن پہ لگے ہیں، کوئی ویلفیئر کے لیے کام نہیں ہو رہا. میں سچی بات بتاؤں اگر آپ کو، امن کے نام پہ جنگ کی جا رہی ہے کہ جی وہ امن کرنا ہے ہم نے یہاں پہ تو فلاں ملک کے اوپر 2 بم گرا دو جی. ان سے خدشہ ہے کہ یہ امن برباد کریں گے کل کو، تو جنگ کر لو ان سے آج ہی. آپ نے تو امن آج بھی تباہ کر دیا. جو لوگوں کا امن تباہ کر رہے ہیں ان کو کہاں سے تنہائی کے اندر آشنائی ملے گی ڈاکٹر صاحب؟ آپ لوگوں کا امن، ہاں دوسروں کا سکون، بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل دوسروں کو سکون برباد کر رہے ہو تو تمہیں کہاں سے سکون ملے گا؟ زندگی کے اندر یہ بات دیکھیں کہ ہم لوگ اصل میں تو ایک قوم تھے مسلمان، اب بہت ہم بٹے ہوئے ہیں، لکیریں کھینچی ہوئی ہیں زمین کے اوپر اور ان لکیروں کے نام ہیں یہ فلانا ملک، یہ فلانا ملک، فلانا ملک، فلانا ملک. انسان کا کون سا ملک ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ سارا کچھ ہی انسان کے لیے تھا. یہ جنگل، پہاڑ، دریا، آسمان، آبزرو کرنے والی چیزیں، علم حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ جانے والی بات، ادھر کرنے والی بات، لوگوں سے جا کے رجوع کرنے والی بات، فلاں کی سنگت میں بیٹھ کے مولانا روم کے پاس جو لوگ پڑھتے رہے ہوں گے اور جو شاہ شمس تبریز کے پاس پڑھے، یہ لوگ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے؟ انسان کا ہوا کرتا تھا سارا کچھ، اب جو ہے وہ قوموں کا ہو گیا. اور من حیث القوم اگر بات کریں تو من حیث القوم بھی ہم بہت زیادہ کوئی ہیومینٹی کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں. آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. لوگوں کے اندر جو ہے آپ نے نفرت کے بیج بو دیے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں کر دی ہوئی ہیں، فرقہ بندیاں کر دی ہوئی ہیں اور ان کو ذہنی انتشار دیا ہوا ہے. ان کے سامنے کوئی سکون والی بات ہی نہیں ہے. ان کا حال خراب ہوا پڑا ہے. مستقبل کی تو امید ہی کوئی نہیں ہے کسی کو. کسی سیانے بندے سے پاکستان میں بات کر لینا تو وہ کہتا ہے وہ اس کا تو مستقبل ہی کوئی نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے فٹافٹ. اور کدھر جاؤ بھاگ کے؟ اور فلاں ملک چلے جاؤ، ادھر اللہ فرق ہو جائے گا، ادھر یہ اللہ نہیں ہوگا. تو اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے تم؟ تو رجوع کرنا ہمارا جو کام تھا، ہم نے جو اپنی روشنیاں پھیلانی تھی، وہ تو ہماری وہ کنیکٹیوٹی ہے جو ہم نے 1400 سال پہلے سے ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے. جو منصب اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے اس منصب سے انسان بھی ہٹ چکا ہوا ہے، بلکہ در بدر ہوا پڑا ہوا ہے. انسان کو انسان کی خدمت کا کام کرنا تھا، انسان کو انسان کے بھلے کا کام کرنا تھا. انسان کو ہلاک کرتا جا رہا ہے، انسان کو تباہ کرتا جا رہا ہے، انسان کے پیسے کھا رہا ہے، انسان کو یتیموں کے مال کھا رہا ہے، بھائیوں کے حصے کھا رہا ہے، بہنوں کے حصے کھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو غور کریں تو جب اتنا کچھ آپ نے اپنے پنڈورا باکس کے اندر رکھا ہوا ہے، اتنی منفی چیزیں، یہ کیا یہ اللہ کا مدعا تھا یہ والا کہ انسان یہ کچھ کرتا پھرے؟ وہ فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ یہ فساد پھیلائے گا جا کے، تو اللہ نے کہا پھر وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے بھی ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. تو یہ کچھ لوگ، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں پوچھا کہ جی وہ انسان کو جو ہے نا جی وہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے یہاں پر. آپ نے کہا انسان کو بنا کر بھیجا گیا، انسانوں کو نہیں بنا کر بھیجا گیا. اللہ اکبر. اس کا انسانوں کو نہیں، انسان کو خلیفہ جو بنایا ہے اللہ نے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ کے خلاف والی صفات اس میں کہاں سے ہوں گی؟ خلیفہ کس کا؟ انسان کا. اور جھگڑا کس سے کر رہا ہے؟ خلیفہ کس کا؟ اللہ کا. خلیفہ اللہ کا. تو جھگڑا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے. گلہ کس کا کر رہا ہے؟ انسانوں سے بھی. اور انسانوں سے بھی. ہم انسانوں کے سامنے اللہ کا گلہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے انسانوں کا گلہ کرتے ہیں ہم لوگ. تو جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا
تو ہماری تنہائیاں بالکل بیکار ہوتی جائیں گی. آپ کہیں گے نیند کی گولیاں کھا لو تاکہ تنہائی سے دور نکل جاؤ. یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اس سے بہتر ہے 4 گولیاں اور کھا کے سو جاؤ, کسی طرح سے وقت گزار دو یہ والا, ورنہ تنہائی کا جو ناگ ہے تمہیں ڈنک مار لے گا. کئی لوگوں سے پوچھیں کہ کتنی آئسولیشن کے اندر ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو لوگوں میں جانے کا ڈپریشن ہو جاتا ہے. کئی لوگ فوبیا میں چلے جاتے ہیں کہ ہم رش میں نہیں ہو سکتے, ہم لوگوں کا کیسے سامنا کریں گے, ہم کیسے فیس کریں گے, کیا بات کریں گے ان کے ساتھ, کیا ہے بات کرنے والی ان کے ساتھ. جو اپنا سامنا نہیں کر سکتا وہ لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے ان تمام خیالات کا سامنا کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے. بالکل سے کرنا کیا ہے واقعی. تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا وہ تو منشا یہ نہیں ہے. اللہ کی منشا بالکل اس کے برخلاف ہے جو ہم کرتے پھر رہے. تو یہ سبق پڑھایا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, خبردار عورتوں کی عزت پامال کرنا بند کرو, یتیموں کا مال کھانا بند کرو. اور اسی ہدایت کو اور اسی روشنی کو اولیاء اللہ لے کے پھر آگے بھی چلتے آ رہے ہیں. اور پھر وہی گفتگو اور وہی بات ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آتی رہی ہے. ہمیں صرف اس ایک سٹریم کے ساتھ جڑنا ہے, وہ سٹریم جو آپ کی روح کو طاقت دیتی ہے. وہ اپنی روح کو وہ ڈرپ لگائیں تاکہ اس کو بھی کوئی انرجی ملے. جسم کو تو آپ ڈرپ لگا کے طاقتور کر لیتے ہیں, روح جو بیمار ہوئی ہوئی ہے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. ڈاکٹر وسیم کے پاس لے جائیں, چلے تھوڑی دیر کے لیے کوئی تو استاد ڈھونڈے, کوئی تو استاد ڈھونڈے جو روح کی بات جو روح کی بات کرے, جو آپ سے آپ کے اندر کی بات کرے, جو آپ کے اندر کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دے. آپ جاگ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اندر آپ کے راحت آ جائے, جو اضطراب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. سرکار فرماتے تھے اگر اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ. تو کوئی موقع ایسا بھی زندگی کے دیکھو کہ کوئی مقام زندگی میں ٹھہرنے کا بھی آ جائے گا. تو جہاں پہ ازل کا وقت آ گیا اب کیا کرو گے, کہاں تک جاؤ گے. وہ چلا گیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بندہ کہ جی وہ کل میں نے بازار میں نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے, تو مجھے ہی بڑا ڈر لگ رہا ہے, مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دے, فلاں کسی ملک میں بھیج دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی ڈیوٹی لگائی, اس نے وہاں پہنچا دیا بندے کو. بندہ جیسے وہاں پہنچا تو آگے اسرائیل علیہ السلام السلام علیکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر, تو انہوں نے کہا میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے تیرا وقت یہاں لکھا ہوا ہے, تو ادھر کیا کرتا پھر. اللہ اکبر. تو اجل نے تو اپنے وقت پہ آنا ہی آنا ہے, وہ وقت نہیں ٹھہرے گا. اس لیے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تھوڑا سا ادھر دریا پار جہاں جانا ہے آپ نے, ادھر کے لوگوں کا بھی ساتھ ڈھونڈیں, یہیں پر ہی بنائیں, یہیں پر ہی ان کے ساتھ کوئی رونق لگانی شروع کریں. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم عالم برزخ میں ابھی جانا ہے, لیکن لگتا ہے عالم برزخ شاید یہی ہے درمیان میں ابھی, کہ ہم ابھی بھی یہاں پر جو ہے نا وہ کسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ابھی. تو اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اگر تنہائی کی آشنائی چاہتے ہیں, تنہائی کی رونق چاہتے ہیں, تو باہر کی جو ہماری ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس کی کلینزنگ کریں, اس کی صفائی کریں. اندر کی دنیا آپ کی نگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نگاہ کو پاک کریں. آپ کی سماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اپنی سماعت کو کلین کریں. کیا سننا چاہ رہی ہے, فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ سننا چاہ رہی ہے, یہ ثواب سننا چاہ رہی ہے. آپ کی نگاہ آپ کو فٹافٹ اندر سے بتا دے گی آپ کی نگاہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہے, کیا نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. اس وقت آپ کے نفس کے غلبہ اتنا زیادہ ہوا پڑا ہوا ہے کہ روح تک پہنچنے تک آواز ہی کہیں رستے میں منہدم ہو جاتی ہے, ایک ریت کی دیوار کی طرح سے ختم ہو جاتی ہے. دل کے دروازے بند کیے ہوئے, ٹھنڈی ہوا کدھر سے آئے گی, لائٹ کدھر سے آئے گی. تو دل جہاں پہ کفل کھلیں دلوں کے, اس جگہ پہ جا کے کہیں بیٹھیں,
کو تھوڑا سا رگڑا لگائیں اس کو. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک عرس مبارک تھا تو سرکار تشریف لے گئے وہاں پر. تو ہمارے وہ عنایت صاحب اللہ انہیں زندگی دے وہ سرکار کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو وہ مچھ جل رہا تھا تو آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اور بھی درویش بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو کہتے ہیں بیٹھے 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 2-3 دن وہیں بیٹھے رہے اور 3 دن بعد جب اٹھے تو آنکھیں لال سرخ آپ کی ہوئی وہ آگ سے اور راکھ آپ کے سر میں ایسے پڑی ہوئی تھی اور ایک بھبوت سا بن گیا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ 3 دن یہاں بیٹھے رہے ہیں, کیا ملا آپ کو یہاں سے؟ اس آگ کے پاس درویش بیٹھے رہے ہیں, کیا ملا آپ کو اب یہاں سے؟ تو آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ 3 دن تم بھی تو یہیں پہ رہے ہو نا, کھانا ملا؟ وہ نے کہا جی بالکل عرس چل رہا تھا, کھانا ملا ہمیں یہاں پہ. آپ نے کہا اچھا بتاؤ 3 دن کوئی گناہ کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی میں تو اسی انتظار میں بیٹھا رہا ہوں کہ آپ ابھی اٹھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں, آپ ابھی اٹھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں, تو آپ تو اٹھے ہی نہیں. تو آپ نے کہا یہی کام تو کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو انتظار ہے نا کہ ابھی ہم نے چلے جانا ہے, اسی کو تو ٹھیک کر لو تھوڑا سا, یہی بچا لے گا تمہیں کہ شاید گناہ سے تم بچ جاؤ. یعنی کہ جو 3 دن بغیر گناہ کے کٹ گئے بہترین کٹ گئے, بہترین کٹ گئے. اور کیا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ کر کے زندگی کو تھوڑا سا صاف کرنا شروع کر, لمحہ لمحہ کر کے. ابھی کا لمحہ, حاضر کا لمحہ, آج کا لمحہ ٹھیک ہو گیا, کل کا لمحہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. تو غور کریں آج کے لمحے کے اوپر کہ یہ جسم پرستی کی طرف جا رہا ہے یا روح پرستی کی طرف جا رہا ہے آج کا لمحہ آپ کا. اور وہ تنہائی میں پتہ چلے گا, وہ تنہائی میں پتہ چلے گا. تنہائی میں کھل جائیں گے موبائل, کھل جائیں گے تنہائی کے اندر, شہوت کھل جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے آپ کے ساتھ تنہائی میں تو پھر شیطان تو پھر ضرور ہوگا. تو پھر سارا شیطانی تنہائی ہوگی آپ کی, خرافات ہی پیدا ہوں گی آپ کی تنہائی کے اندر. کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لو تنہائی میں ہے, تو تنہائی میں تو پھر کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جی. پھر اللہ تو پھر تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں اللہ تو پھر تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ہمارے جاننے والے تھے اور وہ کسی بڑی عہدے پر تھے جی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار بڑی مجبوری ہے کہ ہمارے کارپوریٹ سرکل کے اندر یہ شراب نوشی, ویمنائزنگ اور اس طرح کی چیزیں جو نا بہت کامن ہیں. تو انسان کہاں تک بچائے اس کے اپنے آپ کو, کیسے کرے؟ آپ نے کہا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو, چلو پھر کر لو. ایک کام کرو, اپنے گناہ کا گواہ نہ بنانا, کوئی کر لو گناہ. کہتے ہیں مجھے اجازت تو مل گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی بعد میں کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ پابندی لگ گئی. اللہ کہتے ہیں وہ جو شراب پینے والا ہے وہ بھی اکیلا بیٹھ کے نہیں پیتا جی, ہیں اس کو بھی ساتھ میں کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اور باقی جوا کھیلنا ہو تو بھی کچھ آپ کو ساتھ میں کوئی بندہ چاہیے جی, ہیں. باقی معاملات بھی غور کرتے جائیں تو اگر گواہ آپ کے ختم ہوتے جائیں تو آپ کے تو اکیلے کے بڑے چھوٹے سے گناہ ہو جائیں گے. تنہائی کے گناہ تنہائی میں معاف ہو جائیں گے, معافی مانگ لو تو. لیکن اگر جمی گناہ کرتے جاؤ گے تو جماعت سے پھر معافی مانگنی پڑ جائے گی. یعنی کہ اگر 10 کروڑ عوام کے سامنے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ 10 کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ اس نے کیا ہے ہمارے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ بڑا چھپانے والا ہے. شکر کریں کہ اس کے پاس رحمت ہی رحمت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے تمہارے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہوں, اور اندھیرے بھی اندھیرے نہیں رہتے ہیں اور وہ بھی روشنی بن جاتی ہے. میں معاف کرنے پہ آؤں تو میں کیا کیا نہیں معاف کر سکتا. خلوص دل سے ادھر رجوع تو کرو. تنہائی بہت خطرناک ہے اور تنہائی بہت ہی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. خطرناک ان کے لیے ہے کہ جو ابھی نفس کی دنیا کے اندر ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, جن کے اوپر غلبہ ہے اپنے نفس کا, اپنی شہوت کا, اپنی ہوس کا.
طاقت کی ہوس ہو، چاہے شہرت کی ہوس ہو، چاہے عورت کی ہوس ہو، کوئی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ہوس جڑی ہوئی ہے نا، نشہ جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ، مشہور ہونے کا نشہ ہے، بڑے بڑے اپنے اکاؤنٹس بنانے کا نشہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ بہت تنہا ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے 8 ملین فالوورز ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے جنازے پہ 20 بندے بھی نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے آج کل کی سوشل میڈیا فالوئنگ کی. ایسی حقیقت میں جب جنازہ ہوگا تو پتہ چلے. ہاں، آپ نے چسکے کے لیے بنایا ہے اپنا سارا کچھ، لوگوں کو چسکا دے رہے ہیں، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ پھر کہاں سے آئیں گے جی؟ بتائیں ذرا. ابھی وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے بندے اکٹھے کیے ہیں تو اب میت تو ڈانس نہیں کرتی نا. نہیں. اور کتنی دیکھیں خوبصورت بات ہے، جب انسان جاتا ہے نا یہاں سے، سب سے پہلے اس کا نام چھین لیتے ہیں، میت. اللہ فلاں صاحب نہیں ہیں یہ لیٹے ہوئے، یہ کون ہے؟ میت. دنیا. اللہ. ہاں، سب سے پہلے آپ کا نام. اتنا آپ نے نام پہ فوکس کیا ہیں جی، کتنا روب ڈالا اپنے نام کا، کتنا دبدبا آپ نے اپنا کیا، لوگوں کو ڈرا کے رکھا آپ نے، اور 1 منٹ نہیں لگا جی، لوگوں نے ایسے نام کھینچ لیا آپ کا. میت، جنازہ، چلو جاؤ، اللہ خیر کرے. وہ ایک جھٹکے سے جان بھی نکل گئی، مال بھی اور نکل گیا، نام بھی نکل گیا. اور نام بھی نکل گیا. اللہ اکبر. نام بھی نکل گیا جی. تو یہ احساس کریں، کبھی کبھی قبرستان جا کے وہاں کی تنہائی کو بھی ذرا غور کریں کہ یہ جو تنہا یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لیٹے ہوئے ہیں، السلام علیکم اہل القبور کہتے ہیں ان کو، سلامتی بھیجتے ہیں آپ. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اس کے اوپر کہ سلام کیا کرو اہل القبور کو. تو وہ جواب دیتے ہیں، آپ کے کان نہیں سن رہے تو نہ سنیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی نے سن لیا تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے آپ کو. یہ بھی کسی کو بول ہی پڑے گی، وعلیکم السلام، سناؤ کب آ رہے ہو ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں زندگیوں کے نا یہ جو ایکسٹرنل لائف ہے نا جی ہماری، یہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری انٹرنل لائف کے اوپر. اب تبدیلی چاہے باہر سے آئے یا تبدیلی چاہے اندر سے آئے، دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. یہ اندر بیج آپ کے نکل آئے تو باہر کی سنگت بدلنا شروع ہو جائے گی. بڑے بڑے رنگین لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے، توبہ طائف کر کے ایسے ایسے خوبصورت کام کرتے دیکھا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. وہ بندہ آیا سرکار کے پاس، اس نے کہا جی میں نے رشوت کا مال کھایا، ریٹائر ہو چکا ہوں، اور ایک دکان بھی بنا لی ہے، اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا لیا میں نے، تو رشوت واپس نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایک خانہ کسی بیوہ کے لیے مستحق کر دو، اس کو کھلانا شروع کر دو، پالنا شروع کر دو، ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایک حصہ مختص کر دو اس کے لیے. تو کچھ عرصے بعد پھر وہ آیا تو کہتا ہے جی میں نے 2 ڈپارٹمنٹل اسٹور صرف اسی کام کے لیے مختص کر دی ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ اللہ. کہ جن کی انکم جتنی ہے وہ لوگوں کی خیر کے اوپر جن کا کام ہو. تو چاہے اندر سے بات نکلے، خوشبو اندر سے آ جائے، یا بیرونی نظارہ دیکھیں کوئی ایسا کہ دل کے اوپر اثر کر جائے، کوئی حادثہ گزر جائے کہ موت اتنے قریب سے میرے گزر گئی، تو شاید آپ کو کوئی احساس ہو جائے کہ کتنا کم وقت ہے آپ کے پاس، آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں رات بڑی ہے، تو شاید مان لے کوئی بات. کسی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کے، جیسے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی آ جائے تو بڑے بڑوں کا پیر آ جاتا ہے، بڑے بڑے کن ٹوٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، تو بیٹی آ کے نا، بیٹی پیدا ہو کے نا رحمت بن کے سب کچھ بدل دیتی ہے، سب کچھ بدل دیتی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دینا ہونا تو یہ جہیز میں سب سے قیمتی چیز یہ دی جاتی ہے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ بیٹی جس دن سے تم آئی ہو اس دن سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ تمام نیکی میں تمہیں جہیز میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک ایکسرسائز بتایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کے بچے سو جائیں نا
تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے ان کے لیے سیدھے راستے پر چلا, کہ میری کوئی غلطی ان کے لیے کوئی دلیل نہ بن جائے ان کی غلطی کی. اور توبہ کرنی چاہیے کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ ملنی شروع ہو جائے. یہ بھی رب تعالیٰ سے بڑی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں, ہم حرام اکٹھا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, تو یہی کچھ ہی کہیں ڈی این اے میں نہ چلا جائے. اولاد کو تباہ ہوتا دیکھ کر والدین کے لیے سوائے کرب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اذیت ہے ان کے لیے کہ میں نے اس دن کے لیے تھوڑی سارا کچھ کمایا تھا کہ میرا اثاثہ ہی لٹ جائے. یہ اثاثہ ہی ہے نا جی اولاد, اور کیا ہے. انہوں نے ہی آپ کے لیے کل کو کہتے ہیں کیا بننا ہے جی, وہ صدقہ جاریہ بننا ہے. اولاد اچھی نیک اولاد کیا ہے, صدقہ جاریہ. اور اگر نیک اولاد کی جگہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے بد اولاد کہیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو سمجھ لے صدقہ جاریہ کی جگہ پہ صدقہ گناریہ بھی چل رہا ہوگا جی آپ کا. ہاں, آپ کی گناہوں کی لسٹ کل کو اور لمبی ہوتی چلی جائے گی. اپنی اولاد کو بچائیں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں, اپنے ذہن کو اس رب کی تعالیٰ ذات کے لیے کھولنا شروع کریں. اس کی کھڑکیاں تھوڑی دیر کے لیے کھولیں, کوئی آپ کو نظر آئے روشنی کدھر ہے, ہوا کدھر ہے. بند ذہنوں میں مکڑیاں کٹھی ہوئی ہیں, جالے بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے. ایک آئسولیشن ڈپریشن کا دور چل رہا ہے بڑا سخت قسم کا, اور اس دور کے اندر اگر کوئی حقیقت ہے اور اگر کہیں روشنی ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے. ان کا قرب مانگتے رہنا, چاہے 40 سال کی عبادت لگ جائے, ان کا قرب, ان کے جلوے کی تلاش میں رہنا. تو یہ زندگی کی ہماری جو تنہائی ہے, یہ آشنائی اس وقت بنتی ہے جب کبھی کسی کی نظر آپ پر پڑ جائے, کسی درویش کی نظر پڑ جائے آپ پر. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا, وہ بار سے نکلا, بار یہ جو شراب خانہ جس کو کہتے ہیں, میں خانہ کہہ لیں, شراب خانہ نہیں, میں خانے سے نکلا تو دیکھا باہر ایک بندہ بوڑھا سا کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے. اس نے دیکھا اور وہ ڈرنک تھا خود بھی اس وقت, وہ چلا گیا آگے. اگلے دن پھر وہ جب نکلا تو وہی بزرگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, روئی جا رہے ہیں. اس نے پھر دیکھا, پھر اگنور کیا. تیسرے دن وہ چلا ہی گیا ان کے پاس. اس نے کہا جی آپ یہاں میں دیکھتا ہوں روز کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کیا ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے نا مجھے لسٹ دی تھی ایک, کہ یہ بندے تمہارے ہوں گے کہ جو تمہارے ساتھ نیک سفر پہ چلیں گے, اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے. اللہ اکبر. تو میں تمہیں جب دیکھتا تھا کہ تم اس حال میں ہو تو میں کھڑا ہو کے رو کے دعائیں کر رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہدایت دے کہ یہ میرے ساتھ اس سفر میں میرے ساتھ چلے. تو بعض اوقات کسی کی نیک دعائیں, کسی کی نگاہ کا پڑ جانا آپ کے اوپر آپ کی تنہائیوں کو رونق بخشتا ہے. تنہائیوں میں صرف گناہ ہی نہیں ہوتا, تنہائیاں تو بڑی بڑی جلوہ گاہیں بنتی ہیں, بڑی بڑی رونقیں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں. آپ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کتنی دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. ایک خیال کی جمپ لگتی ہے اور آپ ایسے آسمان کی حد پہ پہنچ جاتے ہیں جی. دور کا تارا کا جلوہ کہتے ہیں کہ جی وہ تارا پتہ نہیں آج سے کتنے لاکھ سال پہلے وہ چمکا تھا, اس کی لائٹ آپ پہنچی ہے. یعنی کہ یہ لائٹ بھی باسی آپ تک پہنچ رہی ہے, تازہ نہیں ہے, تازہ نہیں, تازہ نہیں ہے یہ. تو جلوے تو ایسے چل رہے ہیں یہاں پہ دھڑا دھڑ. تو آپ کے اندر اتنی آئسولیشن کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ آپ کے اندر جو اصل میں جو باطنی بیماری ہے, یہ فنگس لگ گئی آپ کو, آپ کی روح کو. فنگس کو دھونے کے لیے ایک نگاہ کارساز ہے. اپنے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو نیک فرما, ہماری تنہائیوں پر رحم فرما,
ہمیں ایک قوم بنایا گیا تھا، ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے رزق پر رحم فرما، ہمارے رستے پر رحم فرما۔ ہم بہت بگڑ گئے ہیں، بہت ہمارا رستہ خراب ہو گیا، ہم دوبارہ وہ کہتے ہیں نا سرکار کے او میکر ری میک میں وہ بنانے والے مجھے پھر سے بنا، اور وہ بنا سکتا ہے آپ کو، پھر بنا سکتا ہے وہ۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ نیا انسان ایک دم سے نکل آئے اور آپ کی دنیا بدل جائے۔ اگر آپ کو خراب ہونے کے لیے 1 منٹ لگ سکتا ہے تو ٹھیک ہونے کے لیے 1 منٹ نہیں لگ سکتا۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے جی، واہ۔ میرے پاس یہ اکثر لوگ آتے ہیں نا جو تنہائی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ حضرت نے اپنی آڈیو میں ایک شعر پڑھا کہ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم۔ تو وہ اس دن بھی میں ایک وہ غزل سن رہا تھا، تو منزل قریب آئے تو اے دوست کس طرح، راہی کہیں ہے راہ کہیں راہ بر کہیں۔ واہ واہ واہ، تو راہی کہیں ہے راہ کہیں راہ بر کہیں، راہ بر کہیں، ہاں پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ ہاں، اور وہ راہبر بھی تو آج کل بڑے راہزن بنے ہوئے ہیں بیسیکلی، راہزن راہبر کہ آپ بھی ہمیں گمراہ کریں گے، آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ راہ نما سے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو ہے، بالکل ہے جی۔ لیکن سچا اگر آپ سچائی کے ساتھ چل پڑیں گے نا جی تو مل جائے گا۔ ایک بندے نے سرکار کو ایسے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ دیکھیں حضور، اس بندے کو دیکھیں، وہ جلوہ مانگتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے لیے وہ دیکھیں وہ آج کل پیاز نہیں کھا رہا کہ منہ سے اسمیل نہ آئے، وہ آج کل بڑا گوشت نہیں کھا رہا تاکہ اس کو ایسے نہ ہو جائے۔ تو آپ نے نا ایک دم سے نا اسے ڈانٹ دیا، آپ نے کہا وہ اسے جلوہ مل جائے گا، اللہ مت کہو اس کے بارے میں، اس کا انتظار اچھا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اپنے انتظار کا جائزہ لیں کہ آپ کا انتظار گناہ کر رہا ہے، گناہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بخشش کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نیکی نہیں کرے تو بخشش کے انتظار میں تو بیٹھ جاؤ کم از کم۔ ہمیں تو اپنے گمان اچھا کرو، ہمارے اعمال تو ویسے ہے ہی نہیں کہ اس قابل کے کہیں پیش کریں، نامہ اعمال چھپا کے کہیں پیچھے رکھ دیں تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، کہیں پھاڑ کے پھینک دیں یہ والا نامہ اعمال۔ اس کی رحمت طلب کر لیں، اس سے بخشش مانگ لیں، اس سے فضل مانگ لیں۔ کہتے ہیں کبھی رب تعالیٰ سے انصاف نہ مانگنا ورنہ وہ تم بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا، رحمت مانگنا، اس کی بخشش مانگنا، یہ اچھے لوگ ہیں جو فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں کہ ہم ہیں گناہ گار لیکن تیری بخشش بہت بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ، تیرا فضل بہت بڑا ہے۔ اور وہ فضل جب ہوگا تو آپ کی اندر کی تنہائی میں بھی رونق لگے گی، آپ کی باہر کی دنیا بھی خوشبودار ہونی شروع ہو جائے گی۔ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے، خوشبو لے کے اٹھیں گے، چمڑا منڈی میں جائیں گے، چمڑے کی اسمیل ساتھ آئے گی۔ اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ٹھیک کریں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، اور خیال کا رجوع جو ہے نا اس کو ٹھیک کریں۔ تو تنہائی آشنائی ہے، بالکل ہے، اور صرف یہ آشنائی یہ ہم ہیں تو وہ کون، وہ ہم ہیں تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب بات ایسی ہے کہ جو ڈھونڈنے والے کا اینگل ہے وہ ٹھیک اگر ہو جائے تو منزل ہے بہت دور مگر حسن تقرب واصف تیرے قدموں کے نشانات میں گم ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت حسن تقرب تو یہ ہے کہ نقش قدم یہیں پر ہی ملنا ہے آپ کو، سبحان اللہ، واہ۔ ان کا نقش قدم مل جائے گا تو یہیں پر ہی ساری بات آپ کی ٹھیک ہو جائے گی جی۔ تو باقی تنہائی کے اوپر تو خیر بڑی لمبی لمبی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، بڑے اور بھی کہانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مدعا صرف تنہائی کا یہی ہے کہ تنہائی
آپ سے آپ کو متعارف کروانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ آپ کا اپنا آئینہ ہے جس میں آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں. آپ اپنا عکس دیکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی شکل کو کتنا مکروہ کر دیا ہوا ہے. یہ آج کل کے جو بیوٹی شوٹی ٹپس جو آئی ہوئی ہیں نا وہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے روح کو بیمار کر لیا ہوا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ چہرہ نظر نہیں آتا, آپ کو آپ کی روح کا چہرہ نظر آتا ہے. مجھے سرکار کا فقرہ یاد آ گیا کہ باطن اگر مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا چہرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسافر کا جو چہرہ ہے وہ مسافت بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی مسافت طے کر کے آئے. واہ 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 واہ, بہت خوب, واہ. تو مسافر کے چہرے کو غور کیا کریں, دیکھا کریں کہ یہ سفر کدھر سے چل رہا ہے, کون ہے, کہاں پہ آئے ہیں ہم, کیا کرنا ہے زندگی کے اندر. وہ جو یہ تتلیاں پکڑنے پہ ہمیں لگا دیا ہے نا جی, تتلی میں کہتا ہوں تتلیاں پکڑنی کے اوپر لگایا ہوا ہے ہمیں کہ او جناب فٹافٹ یہ کر لو. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دے رہا ہے نا جی تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو غریب رکھا ہوا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دونوں امتحان ہیں آپ کے. اس کو پیسہ دے کے امتحان میں ڈالا ہے, آپ کو غربت دے کے امتحان میں ڈالا ہے. دونوں کے اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کا رزلٹ نکلنا ہے. امیری غریبی کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ نیکی اور برائی کا پیسے سے اس طرح سے ڈائریکٹ ہے ہی نہیں کوئی تعلق. پیسہ نیک بھی ہو سکتا ہے, پیسہ بد بھی ہو سکتا ہے. تو غریبی کے اندر تو بڑی چیزیں جو ہے نا وہ خوبصورت نکل آتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اتنا سا تو دیا تھا, اس کا بھی کیا حساب لینا ہے تو نے ہم سے, ہیں مہربانی فرما ہمیں معاف فرمائے اسے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ تو پہلے ہی غربت سے گزار کے آئے ہوئے ہیں, چلو ان کا بھی اچھا ہے. مجھے وہ حضرت کا فقرہ یاد آیا, میں تنہائی میں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا تو خیال سے خیال بنتا جاتا ہے. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آزمائش بھی ہیں اور ایک دوسرے کا انعام بھی ہیں. تو ذرا اس فقرے کی گہرائی میں گیا تو جو ہے آزمائش ہم تب ہے جب ہم ایک دوسرے کا گلہ کریں اور انعام ہم تب ہے جب ایک دوسرے کو قبول کریں. بجا فرمایا. یہ اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ہم نہ امیر غریب کو قبول کرتا ہے نہ غریب امیر کو قبول کرتا ہے. وہ امیر اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جو غریب ہے وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کمایا ہی حرام سے. مطلب وہ اس کے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے, تو مطلب وہ ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کر رہے. اور اسی لیے پھر جو ہے وہ آزمائش بنے ہوئے ایک دوسرے کی. انعام تب بنیں گے جب قبول کریں گے, جب قبول کرنا شروع کریں گے, لوگوں کو قبول کرنا شروع کریں گے. ہم نے وہ سنگریزی کی طرح ریجیکشن لگائی ہوئی ہے نا جی سب کے اوپر کہ ریجیکٹ کرتے جاؤ بندے, ریجیکٹ کرتے جاؤ. تو پیسہ, امیری, غریبی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ایک طرف سائڈ پہ ہے. ہو سکتا ہے اب دیکھیں جتنے درویش ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کسی مزار پہ نہیں آئے, داتا صاحب آئے ہیں تو آ کر جو ہے نا وہ بیٹھ گئے راوی کے کنارے پر, چھوٹی سی کٹیا لگا لی, تنہائی کے اندر ہی جلوے آنا شروع ہو گئے, لوگوں کو خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی, لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. ایک سلسلہ چل گیا. اکیلے آئے تھے, کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا, ساتھ کوئی مریدوں کی لسٹ بھی نہیں تھی کہ جو آپ کی چیزیں اٹھا کے پھریں اور آپ کے لیے راستہ بنائیں, ہٹو آگے سے ہٹو, اور فلانے بھائی سے نہ آ گئے ہیں, فلانی چیز ہو گئی ہے. تو یہ ظاہری نمود و نمائش سے ہٹ کر جو ہے نا ساری باتیں ہونی ہوتی ہیں. اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں, اپنی وجہ کو دریافت کرنا شروع کریں, اور دوسروں کو خوش کرنا شروع کریں, دوسروں کی تنہائی کو دور کرنا شروع کریں, دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں, دوسروں کو سکون پہنچانے کا اہتمام کریں. آپ بھی سکون میں آئیں گے. اگر آپ سکون میں نہیں آئیں گے تو آپ تنہائی آشنائی کے سفر میں سے نہیں گزرے گی. تنہائی پھر آپ کا شکار کرے گی, آپ کی آئسولیشن بنے گی, آئسولیشن ڈپریشن بنے گا, ڈپریشن مریض بنے گا, مریض ہسپتال بنے گا, مریض گولی کھائے گا اور وہ ساری دنیا کو تنگ کرے گا. کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں مینٹل ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں جی.
کیا کیا بات ہوئی. اس لیے کہ آئسولیشن ملی ان کو, تنہائیوں کا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تم تنہا کیوں بیٹھے ہو, اس لیے کہ تم نے کوئی دوست ہی نہیں بنایا, تم نے کبھی کسی سے جا کے کہا ہی نہیں, تم نے کسی کی تنہائی دور نہیں کی, تمہاری کون دور کرنے آئے گا تنہائی. تو اپنی زندگی کے ساتھی جو اس دنیا میں بنانے ہیں نا, وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں چاہتا ہوں جنت کے ساتھی. ہاں, جنت کے ساتھی یہاں پہ سلیکٹ کریں کہ یہ میرے دوست ہیں. اکیلی جنت میں کیا کرنا ہے کہ اگر جنت میں کوئی ہوا ہی نہیں, آئسولیشن, وہاں جا کے ڈپریشن ہی نہ ہو جائے. تو ادھر کی کمپنی کو یہیں سے سلام بھیجیں کہ ہم آ رہے ہیں, آپ کے ہی پاس آ رہے ہیں, ادھر ہی آ رہے ہیں. اپنا فیتھ اچھا کریں, اپنی امید بھی اچھی کریں. اچھی امید کے لیے تو اچھا ہی مستقبل ہے, بری امید کے لیے تو پھر آگے وہ کہتے ہیں when you save for the rainy days will come. جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا, جو برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ برا وقت ضرور آئے گا. انتظار ہی اچھا کرنا. آپ بس یہ دعا کریں کہ کوئی صاحب نظر یا کوئی ایک بات ہی آپ کے دل کو کہیں ایسی چھو جائے اور آپ کی تنہائی آباد ہونا شروع ہو جائے. وہ شعر آ گیا یاد کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا, میں یہاں اور وہ وہاں تنہا, برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی, جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. واہ واہ واہ, کتنی خوبصورتی سے نا وہ کہ میں گلا کس بات کا کروں, گلا کس بات کا کروں. واہ جی, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو دعا کیا کریں اپنے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, ان کی بھی خیر مانگا کریں, ان کے لیے اذیت نہ بنا کریں تاکہ آپ کا سفر آگے کا آسان ہو. یہ تنہائی کا شکار نہ ہو, تنہائی کے میلوں کو انجوائے کریں. ذرا غور کریں کبھی بیٹھ کے کہ کچھ لوگوں کی تنہائی کو کیا کیا میسر ہے اور کچھ لوگوں کی تنہائی کو کچھ بھی میسر نہیں ہے. بڑی وہ خلا کی طرح سے ہیں, خاموش, آکسیجن لیس ایریا ہے سارے کا سارا, اور ایک ایسی ویرانی سی ایک ویرانی ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے. سورج ہٹا دیں تو اس کائنات کے اندر کہاں ہے روشنی, بتا دیں. اور سورج تو یہ یہاں اس گلیکسی کے اندر ہے, اس کے باہر ذرا نکل کے دیکھیں. خیر کہاں نکلیں گے جی, ابھی بہت ٹائم ہے اس کے لیے, ہے وہاں پہ تو سورج ہی کوئی نہیں ہے. ادھر کیا ہے, تنہائی. تو یہی تنہائی, یہ کائنات جو سماوات پوری چل رہی ہے, یہ کہیں آپ کے اندر بھی موجود ہے. اسی نے ہی آپ کی فطرت کے ساتھ کہیں کنیکٹ ہونا ہے, اسی نے ہی آپ کے ساتھ کہیں جلوہ نمائی کرنی ہے. تو بس ایسی بات. آفتاب سے سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ یہ روشنی مانگی ہوئی ہے آفتاب سے, اس لیے میں ڈر رہا ہوں شب ماہتاب سے. ماہتاب سے ذوق نظر ملے تو تماشا ہے کائنات, ہر ذرے میں چھپے ہیں کئی آفتاب سے. آفتاب سے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہ تنہائی یہیں پہ چمکتے ہیں, یہیں چمکتے ہیں. ہاں, یہیں چمک رہے ہیں وہ سورج, وہ ستارے, وہ آفتاب جو ہے نا جی. روشنی تو جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبو بن جاتا ہے, خوشبودار ہو جاتا ہے. اور جو سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جاننے والا ہے وہ بس خاموش ہو جاتا ہے. تو بیٹھیں خاموشی میں, تنہائی میں, اور غور کریں, اپنی شناسی کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ پھر کیسے تنہائی کے اندر آپ کی رونق لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی قبول کرے کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ روشنی ملے. سب کے لیے دعا ہے. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا, آپ نے بھی سیکھا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.